यार नदीम, तुमसे एक बात करनी थी। रात को जब मैं छत पे चढ़ा था तो मुझे तुम्हारे घर में एक लड़की दिखाई दी थी। कौन है वो? तुम तो अपने घर में अकेले नहीं रहते। मैंने अपने ख्याल का इजहार किया। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। नदीम मेरा पड़ोसी था और वो आज से नहीं, पिछले कई सालों से मेरा पड़ोसी था। वो इस घर में बिल्कुल अकेला रहता था। दरअसल वो इस शहर में पढ़ाई की गर्ज से आया हुआ था। एक दो मरतबा मेरी उससे बात हुई थी। वो कहता था कि उसका घर सयालकोट में है। मेरी इस बात पे वो मुस्कुराते हुए बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे घर में लड़की कहाँ से आ गई? तुम्हें तो पता है कि मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ और अपने काम वगैरह भी सब खुद ही करता हूँ। हम दोनों गली में खड़े थे। उसकी बात सुन के मैं बिल्कुल हैरान हो गया। एक मिनट के लिए तो मैं ये भी सोचने लगा कि क्या वाकई मुझे वहम हुआ है, मगर ये मेरा वहम नहीं था। मैंने सचमुच में उसके घर में एक लड़की को देखा था। नदीम, यार सच में, मैंने तुम्हारे घर में एक लड़की को देखा था। मुझे तो अब डर लग रहा है कि ना जाने वो लड़की कौन थी जो रात के 8 बजे तुम्हारे सहन में इधर से उधर घूम रही थी। मैं वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और अपनी परेशानी का इजहार नदीम से भी कर रहा था, मगर मेरी बात पे उसके चेहरे पे ज़रा भी नागवारी नहीं आई। अगर कोई आम इंसान इस तरह की बात सुनता तो वो चौंक जाता कि आखिर उसके घर में रात के वक्त कोई कैसे आ सकता है। लेकिन नदीम ने ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं किया था और इसी बात से ही मुझे उलझन हो रही थी। हबीब यार, वाकई में तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरे घर में कोई लड़की नहीं और रात को तो मैं घर पे ही नहीं था। तो फिर मेरे घर में लड़की कहाँ से आ गई? मैं तो रात देर से वापस आया। हम सब दोस्त इकट्ठे पढ़ाई कर रहे थे। दरअसल आजकल मेरे पेपर्स आने वाले हैं ना, इसीलिए। उसकी बात सुन के मैं बिल्कुल खामोश हो गया। दोपहर का वक्त था, मैं चिकन बिरयानी लेने के लिए जा रहा था। अम्मी ने कहा था कि आज कुछ लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए ही मैं घर से बाहर निकला था। रास्ते में मुझे नदीम मिल गया और अब वो मेरी बात मान ही नहीं रहा था। तो मैंने भी सोचा कि मैं क्यों बिला वजह का वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। मैंने उसे खुदा हाफिज़ कहा और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। 10 मिनट के अंदर ही मैं चिकन बिरयानी लेके वापस आ चुका था। मेहमान अभी तक नहीं आए थे। अम्मी, वैसे भी ये बड़ी अजीब बात है, लड़के वाले लड़की वालों के घर जाते हैं लड़की देखने के लिए, और ये लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। मैं थोड़ा बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मजाक बन रहा है। मेरी बात पे अम्मी हंसने लगी और कहा कि बेटा, तुम्हें तो पता है कि वो तुम्हारे ननियाल वाली तरफ रहते हैं। मैं एक दो मरतबा उनके घर गई थी, मैंने तो उनका घर देखा हुआ है। इसीलिए ही मैंने पहले उन्हें अपने घर बुला लिया। वो तुम्हें देखने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि हमारा घर और माहौल देखने के लिए आ रहे हैं। बस नाम ही लड़के का होता है। तुम फिक्र ना करो। तुमने उनके दरमियान ज़्यादा नहीं बैठना, बस आके सलाम दुआ कर लेना और इसके बाद चले जाना। अगर उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया तो ठीक, वरना फिर मैं तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता देखूंगी। अम्मी हंसते हुए कह रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी। अम्मी, वैसे आपको वो लोग कैसे लगते हैं? आपने जो उन्हें घर पे बुला लिया, आपको वो ठीक तो लगते हैं? और लड़की क्या करती है, कैसी है? आपने इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं बताया। मैं अब वो बात करने लगा जो मुझे पहले करनी चाहिए थी। 3 दिन पहले अम्मी ने मुझे बताया था कि वो लोग आएंगे। उस वक्त मैंने लड़की के बारे में कुछ नहीं पूछा, मगर अब मुझे इस बात का ख्याल आ रहा था। मेरी बात पे अम्मी कह कहा लगा के हंसने लगी। वो पहले से भी ज़्यादा हंसने लगी थी। बदतमीज़, अभी से लड़के के बारे में पूछ रहे हो? अभी तो रिश्ते की कोई बात ही नहीं, बस एक दूसरे को देख रहे हैं। जब रिश्ते की बात होगी तो मैं तुम्हें भी लड़की दिखा दूंगी। अम्मी की बात पे मैं हैरत में आ गया। अम्मी, क्या मतलब? अभी वो लोग रिश्ता देखने के लिए नहीं आ रहे? तो फिर क्यों आ रहे हैं हमारे घर? मैं उससे बिल्कुल अनजान था। इस बात पे अम्मी ने अपना सर पकड़ लिया। हबीब, तुम बहुत ज़्यादा सवाल करते हो बेटा। ऐसे नहीं होता, इतनी अचानक रिश्ते नहीं होते। मैं उनके घर गई थी, उनका घर, रहन सहन, उनकी बेटी मुझे अच्छी लगी। एक दो मरतबा मेरी उनसे बातचीत हुई और फिर मैंने उन्हें कहा कि आप हमारे घर आएँ, तो वो आ रहे हैं। अब अंदर ही अंदर तो बात होती है कि एक दूसरे से मरासिम किस लिए बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन बेटा, मुंह पे ऐसी बातें इतनी जल्दी नहीं की जाती। पहले वो आएंगे, हमें देखेंगे। अगर उनके चेहरों से मुझे महसूस हुआ कि हम उन्हें ठीक ठाक लगे हैं, तो उस वक्त मैं लड़की के रिश्ते की बात करूंगी। तुम क्यों इतने उतावले हो रहे हो? अभी तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। पहले अपनी डिग्री तो कंप्लीट करो। अम्मी ये कहते साथ ही किचन में चली गई, तो मैं भी उनके पीछे पहुंच गया। वो सब कुछ तैयार कर चुकी थी। एक दो चीज़ें उन्होंने घर पे बनाई थी और एक दो चीज़ें बाहर से मंगवाई थी। अम्मी, वैसे आप भी कमाल करती हैं। जब मैंने आपसे कहा था कि अभी मैंने शादी नहीं करनी, पहले मैं अपनी पढ़ाई वगैरह मुकम्मल कर लूँ, तो उस वक्त आपने मुझसे कहा था कि नहीं, पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी। मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही हूँ, और अगर मुझे रिश्ता पसंद आ गया तो तुम्हारी शादी जल्द ही कर दूंगी। और अब आप ऐसी बातें कर रही हैं, आपकी भी कोई एक बात नहीं होती। अम्मी की बात सुन के मेरा दिमाग घूम गया था। मुझे वाकई में उनकी समझ नहीं आती थी, या शायद किसी को भी अपनी माँ की समझ नहीं आती।
نہ جانے کب وہ کیا کر لیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ میری بات پہ امی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اب بھی اپنے کام میں لگی ہوئی تھی تو میں باہر نکل آیا۔ دھوپ اچھی خاصی تھی، سردیاں تھیں۔ میں کچن سے 2 مالٹے لے آیا جو اب میں چارپائی پہ بیٹھا کھانے لگا تھا۔ ابھی میں وہیں پہ بیٹھا تھا کہ زور زور سے دروازے پہ دستک ہونے لگی تو میں چارپائی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ مالٹے کے چھلکے جو میں نے ہاتھ پہ پکڑے ہوئے تھے، میں نے سوچا تھا کہ انہیں بعد میں جا کے ڈسٹ بن میں ڈال دوں گا، وہ میں نے فرش پہ پھینک دیے۔ میں امی ابا کا بہت لاڈلا تھا، ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ اکثر امی مجھ سے کہتی تھی کہ تم صفائی کا خاص خیال نہیں رکھتے۔ میں اپنے کمرے کی صفائی کا خیال تو رکھتا تھا لیکن مجھے باہر کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، اسی لیے میں اب مالٹوں کے چھلکے فرش پہ پھینک دیے تھے۔ مالٹے تو میں نے کھا لیے مگر سستی ہو رہی تھی کہ کون ڈسٹ بن تک جائے اور یہ مالٹے کے چھلکے پھینکے، لیکن اب دروازے پہ دستک ہونے کی وجہ سے مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آخر دروازے پہ کون ہے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو مجھے اپنے اوپر بے انتہا غصہ آیا۔ میں گھر والے حلیے میں کھڑا تھا اور حلیہ بھی ایسا کہ ابھی میں نے نہانا تھا۔ میرا حلیہ بہت زیادہ خراب تھا اور سامنے 2 خواتین اور ایک بزرگ کھڑے تھے جنہوں نے ایک بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ پہلے تو میں یہی نہیں سمجھا کہ یہ کون ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے امی کا نام لیا تو میرے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آج ہمارے گھر دیکھنے کے لیے آنا تھا۔ میں نے انہیں اندر آنے کا کہا تو وہ اندر آ گئے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، وہ اب صحن میں آ گئے۔ ان میں سے ایک عورت جس کے چہرے پہ نقاب نہیں تھا، وہ بڑی عمر کی لگ رہی تھی۔ وہ انہی چھلکوں کو دیکھے جا رہی تھی جو میں نے ابھی ابھی پھینکے تھے۔ امی بیچاری نے صبح سے سارے گھر کو چمکایا تھا اور اب میں نے ان کی ساری محنت اور کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا تھا۔ مجھے بڑی ہی پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے اسی وقت صحن میں کھڑے کھڑے ہی امی کو آواز دے دی تو وہ کچن سے باہر نکل آئیں اور جیسے ان لوگوں کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے ان کی طرف آنے لگیں۔ امی ہم سے ذرا فاصلے پہ تھیں۔ جیسے ہی ان کی نظر مالٹوں کے چھلکوں پہ گئی تو انہوں نے میری طرف غصے بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے ابھی مجھے ثابت نکل جائیں گی۔ ان کے بعد امی مہمانوں کو لے کر بڑے کمرے کی طرف چلی گئیں جہاں پہ ہم مہمانوں کو بٹھایا کرتے تھے، اور میں کچن میں بھاگ آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ابھی تو آپی بھی نہیں آئی تھی۔ میں انہیں کال کرنے لگا۔ وہ میری سگی بہن نہیں تھی مگر بہنوں کی طرح تھیں۔ وہ میرے ماموں کی بڑی بیٹی تھی جس کی شادی ہو گئی تھی اور بچے بھی تھے۔ وہ کبھی کبھار ہمارے گھر آ جایا کرتی تھی۔ جب امی کو کوئی خاص کام کرنا ہوتا یا سالانہ صفائی کرنی ہوتی تو امی اسے بلا لیتی۔ آج بھی امی نے اسے بلایا تھا کہ وہ مہمانوں کے آگے چیزیں رکھ دیں گی، کیونکہ امی تو مہمانوں کے پاس جا کے بیٹھ گئی تھیں اور آپی کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ مہمان ہی تھوڑا جلدی آ گئے تھے۔ میں آپی کو کال لگانے لگا۔ انہوں نے تیسری بیل پہ میری کال اٹھائی اور کہنے لگی کہ میں راستے میں ہوں، بس پہنچنے والی ہوں۔ اور پھر 15 منٹ بعد جب وہ گھر آئیں تو مہمانوں سے ملنے کے بعد وہ سیدھا کچن میں آ گئیں۔ میں سب کچھ پہلے ہی سیٹ کر چکا تھا۔ تیار تو سب کچھ پہلے ہی تھا، بس ٹرے میں سیٹ کرنا تھا۔ میں نے وہ سب سامان سیٹ کیا اور آپی کے حوالے کر کے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ میں الماری سے کپڑے اٹھا کے سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ میں جانتا تھا کہ امی مجھے بہت ڈانٹیں گی۔ ایک تو میں نے گھر کا امپریشن بھی غلط دے دیا کیونکہ وہ چھلکے بہت برے لگ رہے تھے، اور دوسرا میں خود بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ جو بھی ہوا وہ ٹھیک نہ ہوا۔ اب پھر میں بالکل تیار ہو کے اپنے کمرے میں ہی بیٹھا رہا۔ میں تو بالکل لڑکی کی طرح شرما رہا تھا۔ دراصل میں شرما نہیں رہا تھا، مجھے برا لگ رہا تھا کہ وہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے کیوں آئے ہیں۔ لڑکے والوں کو لڑکی دیکھنے کے لیے جانا ہوتا ہے، لیکن میرے معاملے میں الٹ ہو گیا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ کب آپی یا امی مجھے بلانے کے لیے آئیں، مگر وہ ابھی تک مجھے بلانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ ان لوگوں کو آئے ہوئے آدھے گھنٹے سے بھی اوپر کا وقت ہو چکا تھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ آپی کھانے کا سامان لے کے اندر جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اب کھانا بھی کھانے لگے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں نہیں بلایا، لیکن میں کیا کرتا، میں خود سے بھی تو نہیں جا سکتا تھا۔ پھر میں وہیں پہ بیٹھا رہ گیا اور آخر کار وہ لوگ ہمارے گھر سے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ ہمارے گھر سے گئے تو میں جلدی جلدی امی کے کمرے میں آ گیا۔ امی اور آپی وہیں پہ بیٹھی تھیں۔ ابا تو کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، وہ تو گھر پہ تھے ہی نہیں۔ امی کیا ہوا، آپ مجھے پریشان لگ رہی ہیں؟ ان لوگوں نے مجھے دیکھنے کے لیے بلایا کیوں نہیں؟ جیسے ہی میں نے کہا تو امی نے جوتا اتار کے میری طرف پھینک دیا۔ میں نے جلدی جلدی دوسری طرف ہو گیا، اسی لیے میں امی کے جوتے سے بچ گیا۔ امی کیا مسئلہ ہے، آپ مجھے کیوں مار رہی ہیں، اور وہ بھی آپی کے سامنے؟ میں نے آپی کے سامنے ہی کہا تھا۔ وہ ہنس رہی تھیں اور ان کی ہنسی میری بات پہ ہی نکلی تھی۔ پہلے وہ بھی افسردہ سی بیٹھی تھی۔ امی بتائیں نا کیا مسئلہ ہے، ورنہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں بار بار نہیں پوچھوں گا۔ اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو آپ کی مرضی۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تو امی بولی کہ یہیں پہ بیٹھ جاؤ، اب سارا کام بگاڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ امی کی بات میرے کانوں میں پڑی تو میں سمجھ گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ امی نے کہا کہ جب میں نے ان سے کہا کہ میں لڑکے کو بلا کے آتی ہوں تو وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، ہم نے دروازے پہ لڑکا دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے کہا ہی نہیں تو میں کیوں تمہیں بلانے کے لیے آتی؟
बल्कि दबे लफ्ज़ों में उन्होंने तुम्हें बुलाने से मना कर दिया, और दूसरों उनके तासुरात भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तुम ये बताओ कि तुमने माल्टे के छिलके सहन में क्यों फेंके? इससे अच्छा था तुम चारपाई पे ही रहने देते। अम्मी मुझे सुना रही थी और मैं चुपचाप सुन रहा था। ये कुछ गलतियां थीं जो मुझसे सरजद हुई थीं, लेकिन मैं क्या करता? मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। अम्मी, जो भी हुआ, उन्होंने मना तो नहीं किया, और दूसरी बात कि अभी मैंने भी लड़की को नहीं देखा। शायद मुझे ही लड़की पसंद ना आए। आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे आपकी बेटी का रिश्ता ख़त्म हो गया हो। मैंने दांत निकालते हुए कहा, क्योंकि मैंने इस बात को अभी सीरियस नहीं लिया था। मैं नहीं जानता था कि बाद में इस बात को मैं बहुत ज़्यादा सीरियस लेने वाला हूँ। 2-4 दिन यूं ही गुजर गए। मैंने अम्मी से इस बारे में कुछ नहीं पूछा कि उनका क्या जवाब आया है। लेकिन 5वें दिन ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैं बेताब होने लगा। इस बारे में बात करूं, आज ही मेरे दोस्त की कॉल आई। उसे मुझे अपनी शादी के लिए बुलावा दिया था। उसकी शादी 1 हफ्ते बाद थी। मैं अम्मी के कमरे में आया तो वो ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही थीं। अभी-अभी मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया था। मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन पहले मैंने सोचा कि अम्मी से इस बारे में बात करता हूँ कि आखिर उन लोगों ने कोई जवाब दिया भी है या नहीं। मैं अम्मी के सलाम फेरने का इंतज़ार कर रहा था। फिर जब अम्मी ने नमाज़ मुकम्मल की तो मैंने उनसे पूछा, तो वो कहने लगीं कि नहीं बेटा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अम्मी, आप उनसे पूछ लेना। अगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो आपको पूछ लेना चाहिए। अब तो इतने दिन हो गए हैं। मैंने अम्मी से कहा तो उन्होंने मोबाइल उठा लिया। उन्होंने उस आंटी को कॉल की जो हमारे घर आई थी, मगर वो अम्मी की कॉल नहीं उठा रही थी। मैंने अम्मी से कहा कि शायद वो किसी काम में बिज़ी होंगी। तो अम्मी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। जिनके साथ रिश्ता जोड़ा जाता है उनके लिए कोई मसरूफ़ नहीं होता। मुझे तो यही लग रहा है कि वो हमसे रिश्ता नहीं करना चाह रहे। हालांकि पहले वो अपनी मर्ज़ी से ही हमारे घर आए थे। अम्मी की बात सुन के मैं हक्का बक्का बैठा था। अम्मी, क्या ऐसे भी हो सकता है कि वो हमारे मुंह पे ही कह दें कि हम रिश्ता नहीं कर सकते? तो अम्मी कहने लगी, बेटा बिल्कुल ऐसे हो सकता है। और तुम सोचो कि तुम तो लड़के हो। अगर तुम्हारी जगह कोई लड़की होती और कोई ऐसे करके चला जाता तो उन्हें कितना ज़्यादा दुख होता। अम्मी मुझे और बातें सुनाने लगी, मगर मैं अभी भी ये सब बातें करने के मूड में नहीं था। अम्मी, अच्छा आप रज़िया खाला को कॉल करें जिन्होंने उन लोगों को हमारे घर भेजा था। मैं अपनी उस खाला की बात कर रहा था जो मेरी सगी खाला नहीं थी, बल्कि अम्मी की दोस्त थीं, और वो हमारे ननियाल में रहती थीं। उन्होंने उन लोगों को हमारे घर भेजा और अम्मी की बातचीत भी उन्होंने करवाई। जैसे ही मैंने ये कहा तो अम्मी ने कहा कि ठीक है, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। आखिर पता तो चले कि क्या माजरा है। शायद अम्मी से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और फिर जब अम्मी ने कॉल लगाई तो दूसरी तरफ से जैसे ही रज़िया खाला की आवाज़ अम्मी के मोबाइल के स्पीकर पे उभरी, तो मेरा पारा हाई हो गया। अगर कोई और मुझसे इस बारे में बात करता तो मैं बिल्कुल भी ना मानता, लेकिन अब मैं सब कुछ अपने कानों से सुन रहा था। खाला ने अम्मी से कहा कि वो लोग तुम लोगों से रिश्ता नहीं करना चाहते। एक तो उन्हें हबीब पसंद ही नहीं आया। वो कह रहे थे लड़का कितना अजीब था, मेहमानों के आगे भी कितने आम से हुलिये में था। और दूसरा वो कह रहे थे कि तुम्हारे घर में सफाई नहीं थी। अब बताओ भला, मैं तो कितनी मर्तबा तुम्हारे घर आई हूँ। तुम्हारा घर तो हर वक्त साफ सुथरा चमकता रहता है। ना जाने उन्हें ये गलत फहमी कहाँ से हो गई। अच्छा तुम छोड़ो उन लोगों को, मैंने अपने हबीब के लिए कोई दूसरा रिश्ता देखा है। अम्मी भी बिल्कुल खामोश बैठी थी। अम्मी मुझ पर गुस्सा नहीं कर रही थी, वो बस आंखों ही आंखों में मुझे ये एहसास दिला रही थी कि तुम्हारी छोटी सी गलती ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब जब अम्मी ने कॉल मुकम्मल की तो मैंने उनसे कहा कि आप क्यों बिला वजह इतना ज़्यादा सोच रही हैं? अगर हम उन्हें पसंद नहीं आए तो इसमें क्या बात है? अब मैं किसी पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता कि वो मुझे पसंद करें। और वैसे भी ऐसे लोगों से मैंने रिश्ता बनाना ही नहीं है जो एक ही बार में किसी को ये सुनवा के चले जाएं कि वो साफ सुथरे नहीं हैं। मैं गुस्से में आ गया और फिर मैं गुस्से में ही कमरे से बाहर निकल गया। मैं दोपहर का निकला हुआ जब मगरिब के वक्त घर वापस आया तो अब्बा अम्मा अपने कमरे में बैठे थे। अम्मी खाना बना चुकी थी। हमारे घर में खाना जल्दी ही बन जाता था। हम लोग मगरिब के बाद खाना खा लेते थे। शायद वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे, मगर मैं उनके कमरे में न गया। मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। अभी मैंने अपने कमरे में बैठा ही था कि वहीं पे अब्बा आ गए और मुझे डाँटने लगे कि ये तुमने क्या तमाशा लगाया है? रिश्ते से इनकार उन्होंने किया है तो तुम क्यों नाराज़ होके घर से चले गए? अम्मी ने शायद अब्बा को बता दिया था कि मैं गुस्से में घर से गया। अब्बा के सामने मेरी बोलती बंद हो गई। मैं बिल्कुल खामोश बैठा था। कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और दूसरी तरफ इस चीज़ की खुशी भी थी कि शुक्र है ऐसे लोगों से हमारी रिश्तेदारी नहीं बढ़ रही जो एक ही बार में लोगों को परखने की कोशिश करते हैं। फिर अब्बा ने मुझे कुछ बातें समझाईं और मुझे बाहर ले आए। खाना खाने के बाद मैं छत पे चला गया। मैं ऐसे ही छत पे आया था। मैं नहीं जानता था कि आज फिर से मुझे नदीम के घर पे वही लड़की दिखाई देगी। आज वो लड़की एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जा रही थी। नदीम भी उसके साथ था। पहले मेरा दिल चाहा कि यहीं से नदीम को आवाज़ लगाऊं और उससे पूछूं कि ये कौन है तुम्हारे साथ,
لیکن پھر میں نے سوچا کہ اچھا نہیں لگتا، شاید اس کی کوئی رشتہ دار ہو جو یہاں رہنے کے لیے آئی ہو، تو اس کے سامنے یوں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب مجھے کل کا انتظار تھا اور پھر کل کا دن بھی آ گیا۔ صبح تو مجھے وقت نہیں ملا، میں صبح سویرے ناشتہ کر کے یونیورسٹی چلا گیا۔ وہ میری یونیورسٹی میں نہیں پڑھتا تھا، وہ کسی اور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ اور پھر جب میں دوپہر کو گھر واپس آیا تو مجھے گلی میں ہی مل گیا۔ میں نے بائک اس کے سامنے روکی تو وہ بھی وہیں پہ کھڑا ہو گیا اور ہم دونوں ایک دوسرے سے سلام دعا کرنے لگے۔ اچھا ندیم، یہ تو بتاؤ کہ کل تم کہاں تھے؟ کل تمہارے گھر پہ بھی تالا لگا ہوا تھا اور لائٹیں بھی آف تھیں۔ میں جھوٹ بول رہا تھا، تالا تو لگا ہوا تھا لیکن لائٹ آف نہیں تھی، اور میں نے اسے اس کے گھر میں دیکھا تھا۔ میری بات پہ وہ کہنے لگا کہ ہاں یار، میں اپنے کسی رشتہ دار کے گھر گیا تھا۔ تم بتاؤ کیا کوئی بات ہے یا پھر سے تمہیں وہ لڑکی دکھی ہے؟ اسے دان نکالتے ہوئے کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو آج اس کے چہرے پر تھوڑی پریشانی آ گئی اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تم تو پاگل ہو، ایسے ہی بلا وجہ کی باتیں بنا رہے ہو، شاید اندھیرے میں ہی تمہیں ایسا لگتا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر اس بار میں خاموش ہونے والا نہیں تھا، کیونکہ میں نے چھت پہ کھڑے ہو کے ہی ان دونوں کی ایک تصویر بنا لی تھی۔ ندیم وہاں سے جانے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ وہ رک تو نہیں رہا تھا، شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ میں بلا وجہ بار بار یہی بات کروں گا، لیکن میں ایسے ہی بات نہیں کرنے والا تھا۔ میں نے اسے ثبوت دکھانے تھے۔ میں نے اسے موبائل کا اشارہ کیا تو اسے رکنا ہی پڑا، اور پھر میں نے وہ تصویر نکال کے موبائل اس کے سامنے کیا تو وہ تھوک نکل کے کہنے لگا کہ یار، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، پلیز تم میری بیٹھک پہ آ جاؤ، وہیں پہ بات کریں گے۔ تو میں نے بھی اس سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ابھی تو میں گھر جا رہا ہوں، میں چینج وغیرہ کر کے تم سے ملتا ہوں۔ اس کے چہرے پہ بہت زیادہ پریشانی آ گئی تھی۔ میں نہیں سمجھا تھا کہ وہ کیا گل کھلا رہا ہے۔ اب جب کھانا کھانے کے بعد میں فریش ہو کے ندیم کے دروازے پہ پہنچا تو دروازہ بجانے سے پہلے ہی دروازہ کھل گیا۔ شاید وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ پھر اسے باہر نکل کے بیٹھک کا دروازہ کھولا۔ بیٹھک اس کے گھر کے ساتھ ہی تھی۔ دراصل وہ ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ گلی میں تھا اور کمرہ گھر کے اندر تھا۔ اسے باہر سے تالا لگایا گیا تھا اور اسے تالا کھولا اور مجھے بیٹھک میں بیٹھنے کا کہا اور خود گھر کے اندر چلا گیا۔ اور جب باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ اور ساتھ میں ایک پلیٹ بھی تھی جس میں اس نے بسکٹ رکھے ہوئے تھے۔ ندیم، خیر تو ہے؟ آج کیوں میری اتنی خاطر مدارت کر رہے ہو؟ پہلے ہمارے درمیان بس صرف سلام دعا ہوتی تھی، کچھ خاص بات چیت نہیں تھی، لیکن آج وہ مجھے چائے پیش کر رہا تھا تو میں نے پوچھنا ہی تھا۔ میری اس بات پہ وہ کہنے لگا کہ تم پہلے چائے پی لو، اس کے بعد بات کرتے ہیں، تو میں چائے پینے لگ گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے، یوں ہی تو میری اتنی خاطر مدارت نہیں کر رہا۔ چائے پینے کے بعد میں نے اس سے دوبارہ پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ میری بیوی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو میں حیران ہو گیا۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا۔ ندیم، تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، کسی کو بھی محلے میں نہیں پتا کہ تمہارا نکاح ہوا ہے۔ کون تھا تمہارے نکاح کا گواہ؟ مجھے گواہ دکھاؤ، اس کے بعد میں مانوں گا کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ میری اس بات پہ وہ کہنے لگا کہ گواہ میرے اپنے دوست تھے، اگر تم کہتے ہو تو میں انہیں آج یہیں پہ بلا لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، انہیں بلا لو اور ان سے کہو کہ اپنے آئی ڈی کارڈ بھی ساتھ میں لائیں اور نکاح نامہ بھی مجھے دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ کب تمہارا نکاح ہوا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی۔ میں سیریس ہو گیا تھا، میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ضرور کچھ چھپا رہا ہے۔ وہ میری اس بات پہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا تم کال کرو، میں انتظار کر رہا ہوں، تو اس نے اپنا موبائل جیب سے نکالا اور میرے سامنے رکھ دیا اور پھر بولا کہ میں کسی کو کال نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میری بیوی نہیں ہے۔ جیسے ہی اسے یہ کہا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس سے اتنی بڑی بات اتنی عام سی زبان میں کہہ دی۔ ندیم، سچ سچ بتاؤ، وہ لڑکی کون ہے اور رات کو تمہارے گھر میں کیا کرتی پھرتی ہے؟ اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں سب محلے والوں کو جمع کر کے لے آؤں گا۔ میں یہ کہتے ساتھ ہی وہاں سے اٹھنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے دوبارہ سے کارپیٹ پہ بٹھا دیا۔ اب ہم دونوں کارپیٹ پہ بیٹھے تھے۔ اس کی بیٹھک میں کارپیٹ بچھا ہوا تھا اور ارد گرد تکیے لگائے گئے تھے۔ وہ ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور پچھلے 2-2.5 سال سے یہیں پہ رہ رہا تھا۔ ندیم، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، مجھے بتا دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تو اس سے ساری کہانی میرے گوش گزار کر دی کہ وہ لڑکی اسے پسند کرتی ہے اور وہ بھی اسے پسند کرتا ہے، مگر ان کے گھر والے شادی نہیں کروا رہے، اس لیے وہ بنا نکاح کے رہ رہے تھے۔ ندیم یار، تم تو چھپے رستم نکلے، تم نے نکاح بھی نہیں کیا اور شادی کا جھنجھٹ بھی نہیں پالا اور پھر بھی اپنی خواہشات پوری کر رہے ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی وہ ٹینشن دور ہو گئی جو وہ تھوڑی دیر پہلے لے رہا تھا۔ میرا ارادہ بدل گیا۔ پہلے میں ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن اب میں نے سوچ لیا کہ میں ندیم سے اس بارے میں بات کروں گا۔ مجھے بھی اس لڑکی میں کچھ حصہ دلائے، اور ویسے بھی میں جانتا تھا کہ ندیم اسے کوئی پسند نہیں کرتا، کیونکہ جسے انسان پسند کرتا ہے اس کے ساتھ اسے تھوڑی کرتا ہے۔
बल्कि वो तो शादी करता है और ندیم نے شادی نہیں کی تھی، جس کا یہی مطلب تھا کہ وہ صرف اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ یہی وقت ہے ندیم سے اس بارے میں بات کر لیتا ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ابھی اس کا زخم تھوڑا تازہ ہے، اسے اس بارے میں سوچنے دیتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے مزید ڈر جائے گا تو پھر اس سے کہوں گا کہ مجھے بھی اس لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے دے۔ اور پھر میں اس کی بیٹھک سے باہر نکل آیا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ میرا رشتہ پکا نہیں ہوا تھا، لیکن میرے اندر جذبات بھڑک گئے تھے۔ جب سے میں نے سوچا تھا کہ میری بھی شادی ہوگی تو میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ اب میری شادی ہو جائے، لیکن ابھی تک میری شادی کے دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ یوں تو پھر یوں ہی صحیح۔ میرے چہرے پہ عجیب قسم کی مسکراہٹ تھی۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا تو امی مجھ سے پوچھنے لگیں کہ خیر تو ہے، آج تو تم بڑے خوش دکھائی دے رہے ہو، کل تو تم بڑے غصے میں تھے کہ تمہارا رشتہ نہیں ہوا، تو پھر آج کیا ہو گیا ہے؟ امی کی بات سن کے میرے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں، بس میں اپنے دوست سے مل کے آ رہا ہوں، اسی لیے کچھ ریلیکس فیل کر رہا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ میرے لیے چائے بنا دیں، میں چھت پہ جا رہا ہوں، میں اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے ہی میں چھت پہ گیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد امی نیچے سے آوازیں لگانے لگیں کہ چائے لے جاؤ۔ وہ چھت پہ نہیں چڑھ سکتی تھیں، اس لیے چائے لینے کے لیے مجھے ہی نیچے آنا پڑا۔ میں چائے لے کے دوبارہ سے اوپر پہنچ گیا۔ آج وہ لڑکی مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، نہ جانے آج وہ کہاں گم ہو گئی تھی، یا پھر ندیم نے ہی اسے کمرے میں رہنے کا کہا تھا۔ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، مجھے تو ندیم بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ لوگ محتاط ہو گئے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اب ان کے محتاط ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میری نیت اس لڑکی پہ خراب ہو گئی تھی، اور میں جانتا تھا کہ ندیم کو کیسے اس بات کے لیے منانا ہے۔ بس مجھے 2-3 دن صبر کرنا تھا، اور پھر 2-3 دن بعد جب اتوار کا دن تھا تو میں نے ندیم کو کال کر دی۔ اس کا نمبر پہلے ہی میرے پاس موجود تھا، لیکن آج تک کبھی کال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی تھی، مگر آج میں خود اسے کال کر رہا تھا۔ ندیم، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو وہ کانپتی آواز کے ساتھ کہنے لگا کہ خیر تو ہے، میں تو گھر پہ نہیں۔ جیسے ہی اسے یہ کہا تو میری ہنسی نکل گئی، حالانکہ ابھی میں اسے چھت سے دیکھ کے آ رہا تھا۔ وہ ایک کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے کی طرف جا رہا تھا، شاید وہ کچن کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا جھوٹ مت بولو، میں نے دیکھا ہے تم گھر پہ ہی ہو۔ تو وہ کہنے لگا ہاں یار، میں گھر پہ ہوں، تم بتاؤ کیا کوئی کام ہے؟ وہ اب سیدھی طرح بات کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا مجھے تم سے مل کے کوئی بات کرنی ہے۔ تو وہ کہنے لگا آ جاؤ، میں بیٹھک کھول دیتا ہوں، اور پھر میں دوبارہ سے اس کی بیٹھک میں پہنچ گیا۔ آج بھی اس نے مجھے چائے پلائی تھی، وہ میری خاطر مدارت کرنے لگا۔ اس کا راز میرے پاس تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے اس کا راز کسی کو بتا دیا تو پھر اس کی خیر نہیں۔ ندیم، بات دراصل یہ ہے کہ تمہارا راز میرے پاس ہے، تم جانتے ہو کہ میں نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگا، لیکن میں اس سے کہا کہ مجھے تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں، مجھے کچھ اور چاہیے۔ تو وہ جانچتی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، مجھے وہی چاہیے جو تم سمجھ رہے ہو، مجھے اس لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دو، تو میں تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، ورنہ… جیسے ہی میں نے یہ کہا تو اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یار حبیب، خدا کا واسطہ مجھ پہ ظلم مت کرو، میری اس محلے میں کچھ عزت ہے، اور جیسا تم کہہ رہے ہو وہ بھی میں نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ لڑکی نہیں مانے گی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے بھی اس کے منہ پہ کہہ دیا کہ میرے سامنے زیادہ اچھا بننے کی ضرورت نہیں، ایسی لڑکیوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں، جب تم اس سے کہو گے تو وہ بالکل انکار نہیں کرے گی، بلکہ اسے تو اور زیادہ خوشی ہوگی۔ اب تو مجھے سیدھی طرح سے اس سے ملوا رہے ہو یا پھر میں کچھ اور کروں؟ میں نے اسے کہہ دیا تھا وہ سیدھی طرح سے میری بات مان جائے، لیکن وہ اب بھی نہیں مان رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے میری بات نہیں ماننی تو کوئی مسئلہ نہیں، بس تیار ہو جاؤ کہ کب محلے والے تمہارا گیٹ پیٹنے کے لیے آئیں گے اور تم انہیں کیا جواب دو گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں اس کی بیٹھک سے باہر نکل آیا۔ اس نے مجھے نہیں روکا تھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے روک لے گا، لیکن اس نے مجھے جانے دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کیا سچ میں وہ اس سے محبت تو نہیں کرتا، لیکن گھر پہنچتے ہی اس کی کال آنے لگی۔ میں نے اس کی کال نہیں اٹھائی تو اس نے میسج کر دیا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم کہہ رہے ہو بالکل ویسا ہی ہوگا، پلیز کسی کو بتانا نہیں۔ اس کا میسج پڑھ کے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے بھی بدلے میں اسے میسج کر دیا کہ میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا، مگر اس کے دوبارہ سے کوئی میسج نہیں آیا، اور مجھے بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس نے اپنے منہ سے حامی بھر لی، بس مجھے کچھ انتظار کرنا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں خود کو کس دلدل میں جھونک رہا ہوں۔ اور پھر 2-4 دن یوں ہی گزر گئے۔ ہفتے والے دن اس کی کال آئی کہ آج رات تم آ جانا، لیکن تم دیوار پھلانگ کے آنا، میں گیٹ بند ہی رکھتا ہوں۔ دوپہر کا وقت تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے رات میں آنا ہے۔ اس کی بات سن کے میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، میں رات میں آ جاؤں گا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے کس دلدل میں پھنسانا چاہ رہا ہے۔ اس وقت میں بڑا ہی خوش ہو گیا کہ اب میں بھی وہ سکون حاصل کروں گا جو دوسرے لوگ حاصل کر رہے تھے۔
اب مجھے رات کا انتظار تھا۔ آج میں کالج بھی نہیں گیا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن ندیم کے منہ سے یہ ساری بات سن کے میری طبیعت بالکل حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ میں اسی وقت اٹھا اور الماری سے نیا جوڑا نکال کے باتھ روم میں گھس گیا اور خوب نہا کے باہر نکلا۔ باہر نکلنے کے بعد بھی میں کمرے میں ہی بیٹھا رہا۔ میں کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ میرے کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم تھا، میں وہی استعمال کرتا تھا۔ ابا اماں کے کمرے کے ساتھ بھی اٹیچ باتھ روم تھا اور ایک باتھ روم صحن میں بھی تھا، جسے کوئی زیادہ استعمال نہیں کرتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ امی وہیں پہ آ گئیں اور کہنے لگیں کہ بیٹا کچھ اور لوگ ہمارے گھر پہ آنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ پہلے تم سے اس بارے میں بات کر لوں۔ جیسے ہی امی نے کہا تو میں نے انہیں روک دیا اور ان سے کہہ دیا کہ ابھی میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، پلیز آپ مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ جب تک میری ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوتی میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے امی کو تھوڑے کڑوے لہجے میں کہہ دیا تھا، کیونکہ اب میں نے اس چیز کا حل نکال لیا تھا اور اب مجھے شادی کی بالکل بھی کوئی جلدی نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ندیم کی گرل فرینڈ کے ساتھ وقت گزار لیا کروں گا اور اسی طرح میری پڑھائی بھی مکمل ہو جائے گی۔ امی حیران ہو رہی تھیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے آگے سے کچھ نہیں کہا۔ وہ یہ جانتی تھیں کہ جب ایک مرتبہ میں ایک بات کر دیتا ہوں تو وہ کر گزرتا ہوں۔ امی میرے کمرے سے چلی گئی تھیں اور میں موبائل پہ اپنی سیلفی بنانے لگا تھا۔ آج میں خود کو بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض میں واقعی میں شہزادہ لگتا تھا۔ امی ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تم بلیک کلر نہ پہنا کرو، تم اس میں بڑے اچھے لگتے ہو، یہ نہ ہو کہ کسی کی نظر لگ جائے۔ اس بات پہ میری ہنسی نکل جاتی اور میں ان سے کہتا تھا کہ ہر بچہ اپنی ماں کو اچھا ہی لگتا ہے، لیکن آج میں خود کو کالے رنگ کے سوٹ میں بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اب پھر میرا سارا دن یوں ہی گزر گیا اور آخر کار شام بھی ہو گئی۔ میں نے کھانا جلدی کھا لیا، میں چھت پہ پہنچ گیا۔ مجھے ندیم کے سگنل کا انتظار تھا، مگر ابھی تک وہ کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اندر کیا کر رہا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ مجھے ٹائم دے گا اور اب مجھے غصہ آ رہا تھا کہ نہ جانے وہ اب بھی کیا کرتا پھر رہا ہے۔ میں چھت پہ ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ مجھے پورا 1 گھنٹہ ہو گیا۔ میں نے ندیم کا نمبر بھی ٹرائی کیا، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا اور پھر چھت پہ ہی مجھے 8:30 بج گئے۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ دل تو کہہ رہا تھا کہ جا کے اس کا دروازہ بجانا شروع کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ ٹھیک بات نہیں۔ جب اس نے اپنے منہ سے مان لیا تھا کہ وہ مجھے وقت دے گا تو مجھے بھی کچھ انتظار کرنا چاہیے۔ ابھی میں چھت پہ ہی کھڑا تھا کہ ندیم کے نمبر سے مجھے کال آنے لگی۔ اسے کہا تم دیوار پھلانگ کے میرے گھر چلے جاؤ، میں گھر پہ نہیں اور آج رات میں آؤں گا بھی نہیں، میں اپنے شہر جا رہا ہوں، اب سب کچھ تمہارے ذمہ ہے۔ اس کی بات سن کے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے تو اس کی بات کا بھی جواب نہ دیا اور موبائل بند کر کے جیب میں رکھتا ہوا دیوار پھلانگ کے ان کی چھت پہ پہنچ گیا اور پھر سیڑھیوں سے ان کے صحن میں پہنچ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی جانتی بھی ہے یا نہیں کہ آج اس کے پاس کون آنے والا ہے۔ اور پھر آخر کار میں دروازے پہ پہنچ گیا جس کے اندر وہ لڑکی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے ہلکے ہاتھ سے دروازہ بجایا تو دروازہ کھلتا گیا، یعنی کہ وہ صرف ایسے ہی بند تھا، کنڈی نہیں لگائی گئی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو مجھے عجیب سی بدبو محسوس ہوئی، مجھے متلی سی آنے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پہ کچھ مرا پڑا ہو۔ میں سارے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے اس گندی بدبو کے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی مجھے چھت سے دیکھ نہ لے۔ دراصل ہمارا محلہ اس طرح کا تھا کہ ہر کسی کے چوبارے تھے اور ہر کوئی ایک دوسرے کے گھر میں جھانک سکتا تھا۔ میں نے بھی تو اس لڑکی اور ندیم کو اپنی چھت سے ہی دیکھا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے میری نظر ایک بستر پہ گئی جس پہ چادر ڈلی ہوئی تھی۔ میں آگے بڑھا اور جیسے ہی چادر ہٹائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں تو وہی لڑکی لیٹی ہوئی تھی، مگر اب وہ زندہ نہیں تھی اور اس کے وجود سے ہی اتنی گندی بدبو آ رہی تھی، لگ رہا تھا کہ وہ کب کی یہ جہاں چھوڑ کے جا چکی ہے۔ اسی وقت ہی میرے دماغ میں بجلی گوندی کہ ندیم نے مجھے بے وقوف بنایا، وہ اپنا گناہ میرے متھے مار کے جا رہا ہے۔ میں وہیں کھڑا تھا، میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، بلکہ میرا جسم کانپ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے دروازے پہ دستک ہونے لگی تو میرا سانس خشک ہو گیا۔ نہ جانے وہاں پہ کون آ گیا تھا۔ میں کمرے کے اندر تھا اور وہ بھی ایک لاش کے ساتھ۔ اگر میں نے باہر نکلنا تھا تو سب نے یہی سمجھنا تھا کہ میں نے ہی اس لڑکی کی جان لی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، دروازے پہ دستک بڑھتی جا رہی تھی اور آخر کار دستک اتنی تیز ہوئی کہ مجھے لگا ابھی دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ محلے دار تھے جو چلا رہے تھے اور میرا نام بھی لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دروازہ کھولو، تو مجھے دروازہ کھولنا ہی پڑا۔ سارے محلے دار کمرے کے اندر گھس گئے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو کوئی کچھ، اور ان سب کے ساتھ ندیم بھی تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ یہی میرے گھر پہ کسی لڑکی کے ساتھ رہتا ہے، میں تو کچھ دنوں سے گھر پہ آیا ہی نہیں اور مجھے شک تھا، اسی لیے میں نے آپ سب کو جمع کیا۔
اب آپ سب اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں۔ وہ میسنا مجھ پہ سارا الزام ڈال چکا تھا اور میں مسلسل انکار کیے جا رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا جا کے ابا کو بلا لایا۔ ابا بھی کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا ایسا نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، میں نے ایسا کیا ہی نہیں تھا۔ بھلے ہی میں اس نیت سے آیا تھا، لیکن ابھی تک میں نے ایسا کچھ کیا نہیں تھا۔ پھر محلے داروں نے پولیس کو کال کر دی تو پولیس مجھے تھانے لے گئی۔ میں ساری رات تھانے میں بند رہا۔ ابا سے بھی ملاقات نہ ہوئی تھی اور پھر صبح سویرے ابا وہیں پہ آئے تو میں نے انہیں ساری کہانی بتا دی۔ میں ساری رات تھانے میں بند رہا، ابا سے بھی ملاقات نہ ہوئی اور پھر صبح سویرے ابا وہیں پہ آئے تو میں نے انہیں ساری کہانی بتا دی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ مجھے سچ ہی بتانا پڑے گا ورنہ میں بلا وجہ ہی مارا جاؤں گا۔ ابا نے مجھ پہ غصہ کیا، ابھی تو میں نے صرف آدھی بات بتائی تھی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ندیم کی گرل فرینڈ سے ملنے نہیں گیا تھا بلکہ میں ندیم سے ملنے گیا تھا اور اس نے مجھے بلا وجہ ہی پھنسا دیا۔ میں نے روتے ہوئے ابا سے کہا تھا، مگر پھر بھی ابا نے کہا کہ سب کچھ سچ سچ بتا دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ یہ پولیس والے تمہیں لمبا اندر کر دیں گے۔ وہ لڑکا تم پہ الزام لگا رہا ہے، کیا تمہارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے؟ جیسے ہی ابا نے کہا تو میرے ذہن میں بجلی گوندی۔ ابا پلیز آپ پولیس والوں سے میرا موبائل لا دیں، اسی میں ثبوت ہے، پلیز آپ میرا موبائل لا دیں۔ اگر موبائل کسی اور کے ہاتھ لگ گیا تو پھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہو جاؤں گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا تو ابا وہاں سے چلے گئے اور جب ابا واپس آئے تو وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک کانسٹیبل تھا جس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ کہنے لگا، میرے سامنے تم اس موبائل کو کھولو گے اور میں دیکھوں گا کہ تم اس میں کیا کرتے ہو، کس سے رابطہ کرتے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے سب کچھ کرتا ہوں۔ اور پھر میں نے اپنا موبائل لیا، میں نے فوراً سے موبائل میں موجود کال ریکارڈنگ آن کر دی۔ آج میری یہ عادت میرے کام آ گئی۔ یہ میری بہت پرانی عادت تھی، میں ہمیشہ کالز ریکارڈ کیا کرتا تھا۔ آج تک میں نے کبھی ریکارڈنگ سنی نہیں تھی، نہ جانے کیوں مجھے یہ عادت تھی، اور اس وقت ندیم کی کال بھی ریکارڈ ہو گئی تھی۔ جب چھت پہ کھڑے ہو کے میں نے اس سے بات کیا اور اس نے کہا کہ میں گھر سے جا رہا ہوں تم آ جاؤ، اس نے ایک دو اور باتیں بھی کی تھی۔ میں نے وہ ریکارڈنگ ابا اور کانسٹیبل کو سنائی تو ابا کے چہرے پہ تھوڑی نرمی آ گئی، شاید وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ اب میں بچ جاؤں گا۔ پھر وہ دونوں میرا موبائل ساتھ لے کے چلے گئے اور پھر جب 3-4 گھنٹے بعد مجھے لاک اپ سے باہر نکالا گیا تو میں خوش ہو گیا۔ مجھے انسپیکٹر کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا، تم صرف اسی وجہ سے بچ گئے ہو کیونکہ تمہارے پاس یہ ثبوت تھا، جس سے یہی ظاہر ہوا ہے کہ تمہارا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ اگر تمہارے ابا معزز انسان نہ ہوتے تو ہم تمہیں ضرور سزا دلواتے۔ نہ جانے آج کل کی نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے۔ یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے اور ہر ہفتے تمہیں تھانے میں آ کے دستخط کرنے ہوں گے۔ انہوں نے مجھے یہی ہدایت دی اور پھر مجھے ابا کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں ابا کے ساتھ گھر آیا تو سارا محلہ ہمارے گھر جمع ہو گیا۔ ابا نے میری عزت رکھ لی تھی۔ ابا نے سب سے وہی کہا جو ان کا دل کیا۔ انہوں نے سچ نہیں بتایا، انہوں نے یہی کہا کہ میرا بیٹا تو ندیم سے ملنے کے لیے گیا تھا اور اوپر سے اس نے اس کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ لیکن دیکھو، میرا بیٹا چھوٹ کے آ گیا کیونکہ اس کے پاس ثبوت تھا۔ اسے پولیس کو وہ ثبوت دکھایا، پولیس نے اسے رہا کر دیا۔ سارا محلہ مان گیا کیونکہ سب جانتے تھے کہ پولیس ایسے ہی تو کسی کو نہیں چھوڑتی۔ اندر کی بات صرف میں اور ابا جانتے تھے۔ ابا نے مجھے منہ سے تو نہیں کہا لیکن میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ 3-4 دن تو میں ان سے نظر ہی نہیں ملا پایا تھا۔ ندیم گرفتار ہو گیا تھا اور اس لڑکی کا قتل اسی سے ہی ہوا تھا۔ دراصل اس نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ اس کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، اور وہ بھی بہت زیادہ دیر تک۔ اسی لیے وہ اپنی جان کی بازی ہار بیٹھی اور پھر سارا ملبہ ندیم مجھ پہ ڈالنا چاہ رہا تھا، اس لیے مجھے اپنے گھر بلایا۔ لیکن یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ میں بچ گیا۔ ایک تو میں گناہ کرنے سے بچ گیا اور دوسرا میں جیل جانے سے بھی بچ گیا۔ میں ہر وقت روتا رہتا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا، دعائیں کرتا، لیکن میرا دل ابھی تک بھاری تھا۔ میرے ابا مجھ سے ناراض تھے اور پھر جب ابا نے مجھے معاف کر دیا تو اس دن مجھے صحیح طریقے سے سکون آیا۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا اتنا کم تھا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اور اللہ تعالیٰ کے بعد ابا نے بھی میرا بھرم رکھ لیا۔ انہوں نے تو اماں تک کو نہیں بتایا تو اور کس کو بتاتے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا تھا اور شکر کہ میں یہ سب کرنے سے بچ گیا۔ اور پھر 6 ماہ بعد میری ایک لڑکی سے شادی ہو گئی۔ وہ بڑی اچھی تھی، دراصل وہ میرے دھدیال سے تھی۔ کوئی خونی رشتہ تو نہیں تھا لیکن کوئی نہ کوئی کڑی ضرور ملتی تھی۔ صوبیہ، وہ بہت اچھی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی، میں بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ مخلص تھا اور ہر وقت یہی شکر ادا کرتا کہ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس دلدل سے دھنسنے سے بچا لیا، ورنہ تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا اور پھر آخرت میں بھی میرا وہ حشر ہوتا جو ندیم جیسے لوگوں کا ہوگا۔